फातिहा के शक्ल में जो कुछ हुआ। चलिए ये कोरोना वायरस एक एक हर्फ इलाज बता रहा है, इसको कर लो ये तुमको छुएगा नहीं। करो ना काफ, काफ से कलाम पाक की तिलावत करो। ये सब सुभान अल्लाह। और रे से रोजा रखो। सुभान अल्लाह। करो ना, फिर उसके बाद ना, नू है, नू से नमाज पढ़ो। आहा क्या बात। अलिफ, क्या अलिफ से अल्लाह का जिक्र करो। आहा सुभान। अल्लाह का खौफ दिल में रखो, ये करीब तक नहीं आएगा। तो हजरात, ये जो कुछ आप कहकशा और अंजुमन देख रहे हैं, ये कारी रेहान साहब की कोशिशों और काविशों का नतीजा है। यकीनन कारी रेहान साहब की ये कोशिश हमारे लिए बाइस फख्र और लायक सताइश है, क्योंकि मौजूदा दौर इल्मी इन्हितात का दौर है और मुस्लिम माशरा इल्मी व अखलाकी पस्ती की तरफ माइल है। कारी रेहान साहब ने अपनी इल्मी व अदबी सलाहियतों को बरूए कार लाकर मुसलमानों के दिलों में इश्क रसूल की तड़प, शरीयत मुताहरा की पाबंदी का जज्बा, इस्लाह अकायद के साथ हुसूल इल्म का ज़ौक़ अता करने का फरीजा पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह। अब ये हमारे आपकी जिम्मेदारी है कि इनके दस्तो बाजू बनकर इस इदारे के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। एक दिन मैंने कारी रेहान साहब से पूछा कि मेरी आंखें देख रही है कि आप जिन जिन सोबतों से दो चार हो रहे हैं, जिन खारदार वादियों से गुजर रहे हैं, इतनी तकलीफ आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, रीजन क्या है? कारी रेहान साहब ने बरमला जवाब दिया था कि मोहम्मद हुसैन चिराग इल्म नबी जलाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरा मकसूद भी ज़ात एक ही है, थोड़ी तरमीम के साथ, कि चिराग इल्म नबी हर तरफ जलाएंगे जहां से जिहालत की तारीकियां मिटाएं। और जिना में धूम मची है कि चंद दीवाने रसूल पाक का गुलशन नया सजाएंगे। सुभान। और मजीद उसने ये भी कहा कि मोहम्मद हुसैन इतना ना घबराओ, अभी तो सब्र करो, यहाँ से इल्म के महताब जगमगाएंगे। सुभान। यहाँ से इल्म के महताब जगमगाएंगे। ये देखिए मिंबर नूर पे अखलास व अखलाक के खूगर, तहजीब व तमद्दुन के पैकर आली जनाब कारी इश्तियाक आलम साहब आपकी निगाहों के सामने, मसलक आला हजरत के नकीब व पासबान मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब भी आपकी निगाहों के सामने, और दीनी दर्द व कर्ब का इस्तिआरा मौलाना मुजाहिद साहब, वो भी क्या नाम, मौलाना इदरीस साहब, वो भी आपकी निगाहों के सामने, फिक्र फन की शान शानदार कारी कुरान कारी मुख्तार आलम साहब निगाहों के सामने, और खतीब शहीद मौलाना हामिद साहब, ये भी। इन उलमा की मौजूदगी में एक हदीस पाक के जरिए आपकी ज़हनियत और अच्छी समातों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। तफसीर रूहुल बयान जिल्द अव्वल पहला पारा थी तफसीर सूरतिल बकरा। क़ाला अलैहिस्सलाम अन नज़्रु वजहिल आलिम इबादतुन, अन नज़्रु वजहिल वालिद इबादतुन, अन नज़्रु बिल मुसहफ़ इबादतुन, अन नज़्रु इलल काबतिल मुकर्रमात इबादतुन, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी व मन जालसा आलिमन फ़कअन्नमा जालसनी, मन साफ़हा आलिमन फ़कअन्नमा साफ़हनी व मन जालसनी फ़िद दुनिया अजलसहुल्लाहु मई यौमल क़यामा। यहाँ से हाशिया तक पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। एक मर्तबा कलंदरी तेवर में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी कौनैन ने फरमाया कि आलिम दीन का चेहरा देखना इबादत है, बेशक। वालिदैन के चेहरा देखना इबादत, कलाम पाक को देखना इबादत, काबातुल मुकर्रमा को देखना इबादत। तो काबिल तवज्जो बात यह है कि अगर किसी ने एक ही नशिश में एक मर्तबा काबा को देखा तो एक मर्तबा इबादत, नजर हटा लिया, दोबारा देखा दोबारा इबादत, से बारा देखा से बारा इबादत। अगर किसी ने एक ही बैठक में 10 मर्तबा काबा को देखा तो 10 मर्तबा इबादत। इसी तरह वालिदैन के चेहरे को किसी ने एक बार देखा तो एक बार इबादत, नजर घुमा लिया, दोबारा देखा दोबारा इबादत। बेशक बेशक। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि काबा को देखना इबादत, वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत, आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत, मगर रोज़ाए रसूलुल्लाह को देखना फकत इबादत ही नहीं, शफाअत की ज़मानत है।
اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں مکہ ہی سے واپس چلے آتے، مدینے نہیں جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے توجہات کے طالب کہ آپ نے طواف کعبہ کیا، کوئی گارنٹی نہیں کہ شفاعت آپ پر واجب ہو گئی۔ آپ مزدلفہ پہنچے، کوئی گارنٹی نہیں کہ شفاعت واجب ہو گئی۔ آپ مینا پہنچے، کوئی گارنٹی نہیں کہ شفاعت واجب ہو گئی۔ شیطان کو آپ نے کنکری مارا، کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ پر شفاعت واجب ہو گئی۔ آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا، کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ پر شفاعت واجب ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی روزہ رسول اللہ پہ آپ پہنچے، نبی گارنٹی دے رہے ہیں، منظارہ تربتی سبحان اللہ، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، گارنٹی ہے اس پر شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات ایک بات بتاؤ، نبی کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ The words extracted from the tongue of Prophet Muhammad cannot be false. کیا بات، نبی کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا تو جھوٹی ہو سکتی ہے، زمین شک ہو سکتی ہے، آسمان کے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، مگر فرمان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا، قول مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور قرآن دنیا کے کسی پارلیمنٹ کا قانون نہیں ہے۔ یہاں تو قانون بنتے ہیں، بدلتے ہیں، مگر یہ تو احکم الحاکمین کا قانون ہے، کسی حاکم کا قانون نہیں، احکم الحاکمین کا قانون ہے۔ خود احکم الحاکمین نے مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، لوگوں تمہارے رب کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، قرآن کے متن کے ساتھ نہ کوئی کھلواڑ کر سکتا ہے، نہ اس کی معنویت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ متن کے ساتھ تو کوئی کھلواڑ اس لیے نہیں کر سکتا کہ متن خود اللہ تعالیٰ نے اپنے تحفظ کے مٹھی میں رکھ لیا۔ اعلان باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سبحان اللہ۔ ہم ہی اس کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رہ گئی بات معنویت کی، تفسیر کی، تو اگر خود رائے کی بنیاد پر کوئی تفسیر کرنا چاہے گا، تفسیر پھر رائے کرنا چاہے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں صدیقین کو زندہ رکھا ہے، شہداء کو زندہ رکھا ہے، صالحین کو زندہ رکھا ہے، علماء محتاطین کو زندہ رکھا ہے، تاکہ معنویت میں انحرافی راستے گزرنے والوں کا ہاتھ پکڑا جا سکے، ان کے قلم کی سیاہی کو خشک کیا جا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا دیکھیے، من زارا عالمن فقان نما زارانی، نبی کونین نے فرمایا، جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، بے شک۔ جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم دین کی صحبت اختیار کی اس نے میری صحبت سبحان اختیار کی، اللہ، کیا بات۔ اور جس نے دنیا میں میری صحبت اختیار کی، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو میرا ہم نصیب بنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کوئی عالم دین دعوت دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آسمان والے، زمین والے، ملائکہ، مقربین، سوراخوں میں چیونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا مانگتی ہے۔ یہ عالم دین کا مقام ہے۔ اب اس مدرسے میں آج 6 بچے کی دستار بندی، سبحان اللہ۔ 8 بچے کی دستار بندی ہے۔ ابھی اس منظر کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ لوگ دیکھیں گے۔ جب یہ بچہ زیر تعلیم تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا کیا مقام تھا، اور آج جب تاج زرین رکھا جائے گا سر پہ تو آج کیا مقام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آپ کا خادم محمد حسین دیناز پوری آپ کو بتائے۔ تو آپ سنیے ایک ایسی حدیث پاک کہ سننے کے بعد حرارت ایمانی مچل جائے اور آپ کو ایسا لگے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مولانا مفتی حسین نوری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ شہر ریوا میں نہیں وایا بریلی گنبد خضرا کے سیر کر رہے ہو. حدیث پاک سنیے، احیاء العلوم جلد اول شرح عقائد کا صفحہ 72 ہے. ان العالم والمتعلم اذا مر علی قریہ یرفع اللہ العذاب عن مغفرت تلک القریۃ 40 یوما. نبی کونین نے فرمایا کہ سنی عالم یا سنی متعلم کا قدم جب کسی گاؤں میں پڑ جاتے ہیں تو اس قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے قبرستان سے 40 دن تک کے لیے عذاب کو دور فرما دیتا. سبحان اللہ. متعلم کون ہے؟ جو مدرسے میں علم دین حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، یا علم و فن کو پروان چڑھایا جاتا ہے. اور نونا حالان قوم مسلم کے شعور و آگہی کو جہد مسلسل سے بیدار کیا جاتا ہے. یہاں طالبان حقیقت و معرفت کے قلوب بھی منور ہوتے ہیں. یہ دارالعلوم رضویہ ہے. تو جب متعلم کا یہ مقام ہے، سبحان اللہ، تو جس کے سر پہ تاج زرین رکھا جائے گا اس کے ماں باپ کا کیا مقام؟ کیا بات. کل بروز قیامت اس کے ماں باپ کے سر پر ایک ایسا چمکدار تاج رکھا جائے گا سبحان اللہ کہ وہ تاج کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی نظر آئے گی. لوگ پوچھیں گے پروردگار یہ کون خوش نصیب انسان ہے؟ تو رب فرمائے گا کہ انہوں نے دنیا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنایا تھا. ایک بات بتا دوں، علم سیکھنا منع نہیں ہے، ہر علم سیکھو. اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو ہر زبان عطا کی، ہر بولی سکھلائی، ہر علم عطا کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے حضرت آدم کو ہر علم عطا کیا، اور آدم ہی کی ساری اولاد آدمی کہلاتی ہے. بے شک. تو جب اللہ نے ہر علم عطا کیا تو ہر علم آدم کا ہے، ہر زبان عطا کی تو ہر زبان آدم کی ہے، ہر بولی سکھلائی گئی تو ہر بولی آدم کی ہے. اس لیے ہر بولی سیکھو، ہر زبان سیکھو، ہر علم سیکھو، منع نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ رب کے نام کا استحضار رہے. اس لیے کہ جو رب کا وفادار ہوگا وہی ہم سب کا وفادار ہوگا، وہی وطن کا بھی وفادار ہوگا. بے شک. تو آپ سنیے، ایک نے مجھ سے کہا محمد حسین دینار پوری صاحب میرے 6 بچے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو وکیل بناؤ، ایک کو بیرسٹر بناؤ. میں نے کہا بے شک بناؤ، منع نہیں، مگر پہلے حافظ قرآن بناؤ، پہلے عالم دین بناؤ. تو اس نے ایک خراج جواب دیا، کہا ڈاکٹر بناؤں گا تو علاج کر کے لوگوں کی جان بچائے گا، وکیل بناؤں گا تو لوگوں کی شان بچائے گا. تو میں نے کہا سنو، تمہارا لڑکا ڈاکٹر بنے گا تو جان بچائے گا، وکیل بنے گا تو شان بچائے گا، مگر سنو اگر تمہارا لڑکا عالم دین بنے گا تو تمہارا ایمان بچائے گا، تمہارا لڑکا حافظ قرآن بنے گا تو تمہارا ایمان بچائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء کرام مولانا محمد حسین صاحب نوری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ کو سمجھو، سمجھ کے سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کو کر کے کوئی نہ سمجھا، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. درد ہینا پر لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل لوبا کے ہاتھ. حضرات قرآن کا اعلان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان والے اور جن لوگوں نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. یہاں پر علم مطلق ہے. قاعدہ یہ ہے المطلق یجری علی الاطلاق، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں مطلق علم بولا جائے گا وہاں مطلق علم سے مراد علم دین ہی ہوگا. بلا شبہ یہ علم ہی کی دولت ہے جس سے زندگی گزارنے کا سلیقہ، جینے کا ڈھنگ، تہذیب و تمدن کی سمجھ، حسن اخلاق، حقوق و فرائض کی رعایت، انسانیت و ہمدردی کی لگن، اخوت و محبت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. نبی کونین نے علم کو روشنی کے نام سے موسوم کیا. نبی کونین نے علم کا مزاج عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہو علم کا نصیبہ اسی بارگاہ ناز سے چمکا.
فکر کو دانش و فہم اسی ذات پاک سے حاصل ہوئی. تو نبی کونین نے علم کو روشنی کے نام سے موسوم کیا. بے شک نبی نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے. بے شک ایجوکیشن از لائٹ آف لائف. روشنی کا کام کیا ہے؟ روشنی کا کام ہے متعارف کروانا، روشنی کا کام ہے پہچان کروانا. بے شک ابھی لائٹ ہے، ایک دوسرے کو آپ پہچان رہے ہو. لائٹ چلی جائے، روشنی معدوم ہو جائے تو آپ کے سامنے کوئی آ کے بیٹھ جائے، آپ پہچان نہیں سکتے کہ بیٹھنے والا عبد الرحیم ہے یا عبد الکریم ہے. صحیح بات ہے. لیکن لائٹ آ جائے، روشنی میسر آ جائے تو آپ بآسانی پہچان سکتے ہو کہ بیٹھنے والا عبد الرحیم ہے یا عبد الکریم ہے. بے شک تو جب یہ بات سمجھ گئے تو اب اس کو سمجھیے کہ جس کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اندھیرے میں پڑھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے اندھیرے میں دے رہا ہے، ارکان حج ادا کر رہا ہے اندھیرے میں کر رہا ہے، حقوق و فرائض کی رعایت کر رہا ہے اندھیرے میں. بے شک مگر جس کے پاس علم کی روشنی ہے وہ نماز پڑھے گا تو علم کی روشنی میں پڑھے گا، زکات دے گا علم کی روشنی میں دے گا، ارکان حج ادا کرے گا علم کی روشنی میں ادا کرے گا، حقوق و فرائض کی رعایت ادا کرے گا علم کی روشنی میں کرے گا. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے ہم نہیں پہچان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے بچوں کو آپ بھی علم دین سکھائیے تاکہ سجدے کی حیثیت کو پہچانے، رکوع کے مزاج کو سمجھے. علم دین سکھائیے. ایک بات بتاؤ، اگر کوئی ڈاکٹر نباز امراض ہو، مرض کوئی نبض کو پکڑتا ہو تو آپ کہو گے یہ ڈاکٹر بہتر ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، یہی نہ کہو گے. کوئی وکیل بے حرص و ہوس وکالت کے منصب عظیم پر فائز المرام ہو تو آپ وکیل کی تعریف کرو گے کہ وکیل بہتر ہے، اچھا ہے. کوئی ماسٹر بغیر اجرت کے آپ کے بچوں کو پڑھائے تو آپ اس کی تعریف کرو گے کہ یہ ماسٹر صاحب بہت اچھا ہے، پیسہ نہیں لیتا، بغیر اجرت کے پڑھاتے ہیں، یہی نہ کہو گے. تو ہم ڈاکٹر کو اچھا کہہ رہے ہیں، وکیل کو اچھا کہہ رہے ہیں، ماسٹر کو اچھا کہہ رہے ہیں، مگر ہادی برحق نے کس کو اچھا کہا؟ نبی کونین نے کس کو بہتر کہا؟ نبی کونین کا قول محمد حسین دیناج پوری کی زبانی سنیے. نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگوں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے. سبحان اللہ. واہ بہت بہت. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یہ دیکھیے قاری زعفران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئل نے اس کے گلے میں گھونسلہ بنا دیا. اتنی اچھی آواز کے مالک ابھی آپ سنیں گے. تاریخ نے اپنے دامن میں تہذیب انسانی عروج و زوال کی کئی لازوال داستانیں سمیٹ رکھی. یہی تاریخ ایک جانب سے اولاد آدم کے عروج و زوال کا ذکر کرتی ہے تو دوسری طرف ان واقعات کی نشاندہی اپنا فرض عین تصور کرتی ہے. تاریخ انسانی میں انبیاء کرام کی وہ واحد طبقہ ہے جنہوں نے فلاح انسانی کے لیے جس پہلو پر خصوصی توجہ دی ہے وہ حصول تعلیم. خصوصیت کے ساتھ باب مصطفیٰ کا وہ قول نگاہوں کے سامنے ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. فاتحہ فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی فاتحہ کے لیے آپ اتنا اہتمام کرتے ہو، لیکن علم دین فرض ہے، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے. یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر قوم کا تعلیمی نظام ہی اس کے افراد کی شخصیت و کردار کی تعمیر کا ضامن ہوتا ہے. اقوام کو تہذیب و تمدن کی اعلیٰ قدروں سے روشناس کرانا اور قومی کردار کی تشخیص تعلیمی نظام پر عائد ہوتی ہے. تعلیم